الحق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना युक़िनून। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू हो रही है इमामत दर कुरान मजीद में इमामत का। कल मुकदमे के तौर पर आपसे गुफ्तगू की थी, आज एक और मुकदमा पेश करना है 2-3 मिनट का, उसके बाद असल गुफ्तगू होगी। और क्योंकि ये आवाज़ अब सब जगह जा रही है, चैनल के ज़रिए से भी जा रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी जा रही है, तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, समझा के बात कर रहे हैं। ये आप जानते ना कि यहाँ हर इदारा मुतलकुल अनान है, यानी कोई उसका पूछने वाला जो मर्जी करे, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई खौफ नहीं है, किसी को कोई डर नहीं, वो जो चाहे करे, जैसे चाहे करे। उनमें जो सबसे बड़ा मुतलकुल अनान इदारा सामने इस वक्त आ रहा है वो है KESC। इस वक्त वजीर आला उनके आगे बेबस, गवर्नर उनके आगे बेबस, सदर पाकिस्तान उनके आगे बेबस, वजीर आजम पाकिस्तान उनके आगे, और लोगों के आगे भी ये बेबस होंगे, मगर KESC के भी आगे बिल्कुल। यानी KESC रोज इनको थप्पड़ मार रही है, जूते मार रही है कि तुम जो चाहो कर लो, हम अपनी मर्जी करेंगे। कल भी मैंने अर्ज किया था कि ये कौन लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हो गए, और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेट्रो चैनल वालों का कि इनके जरिए से ये बात जारी। और ये भी बेचारे सारा दिन यही चीखते रहते हैं अपने चैनल पे, सारे चैनल बिजली बिजली बिजली। ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये कौन है? ये अजीब है, अजीब इदारा है। आप इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, आप इसके खिलाफ इक़दाम नहीं उठा सकते। क्या है ये भाई? ये कौन है भाई? हमें बता तो दो आखिर इनका इख्तियार कहां तक है, इन बदबख्तों का। ये कहां तक इख्तियार रखते हैं कि लोग मर जाएं कान से, खबरदार FIR नहीं कटवाना इनकी, इनके खिलाफ बात नहीं होगी, इनके खिलाफ एहतजाज हो। आखिर कौन लोग हैं भाई, हमें बता दो ना। ये कहां से आकर हम पर मुसल्लत हो गए? कौन सी गलतियों की सजा इस शहर के लोगों को मिल रही है भाई? वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लोग ही सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये खास तौर पे इस शहर के साथ क्या हो रहा है? बिल देख रहे हैं कहां जा रहे हैं? जो कुछ मुहर्रम है, अय्याम अज़ा है, सुन लो, नहीं सुनोगे हमें फिर और दूसरे सारे तरीके एहतिजाज के आते हैं, है ना? तो ये आवाज इसलिए हर जगह जा रही है, चैनल पे भी जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी जा रही है। खौफ करो खुदा का। क्या तुम्हारी सफ़ों में कोई इब्ने ज़ियाद की बाक़ियात आ गई हैं? तुम इमाम हुसैन को नहीं मानते हो, तुम अल्लाह के रसूल के फर्जंद को नहीं मानते हो, क्या मसला है तुम्हारा? कोई शिमर के नस्ल वाले तुम में 2-4 आके बैठ गए हैं, सबको मैं नहीं कह रहा, कोई पिसरे साध के लोग आके तुम में बैठ गए। आखिर तुम किसका लश्कर हो भाई? कौन हो तुम लोग? 70 साल से, 74 साल से मालूम है सबको कि अय्याम अज़ा में क्या होता है। और जानते हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शियों की। यकीन जाने तमाम शहरी दुआ देते कि मुहर्रम आ गया, अब हमारी सड़कें बनेंगी, अब हमारी गलियां बनेंगी, अब हमारी लाइट नहीं जाएगी। यानी हुसैन का तबर्रुक सिर्फ वो नहीं होता जो मैं मजलिसों में बांट रहा हूं, खिला रहा हूं। यकीन माने, मैं मीटिंग में जाता हूं ना, मीटिंग में यकीन माने लोग दुआएं दे रहे होते हैं कि भाई सारा साल काम नहीं हुआ, अब इमाम हुसैन के दिन आ रहे हैं, अब मौला के दिन आ रहे हैं, अब अज़ा के दिन आ रहे हैं, अब हमारी सड़कें बन जाएंगी, अब हमारी गलियां बन जाएंगी, अब हमारी लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स लग जाएंगी कम से कम कुछ दिन के लिए, और लाइट नहीं जाएगी। मगर इस साल आप देख रहे हैं कि जान के ऐसा लग रहा है आमदन बिठाया हुआ है पूरा शेड्यूल देके कि कब कहां मरकजी मजलिस शुरू होगी, वहां लाइट गायब करनी है। क्या चाहते हैं? या तो कोई साजिश कर रहे हैं ये कि लोगों को इतना बेजार करो, इतना बेजार करो कि सड़कों में निकल आए, और जब सड़कों में निकलेंगे तो बस बेबंदोबार हो जाएंगे, तोड़ फोड़ गिराओ जलाओ। भाई हम ये सब नहीं कर रहे, ना हम करना चाहते। तुम इंसान बन जाओ, कोई खौफ करो खुदा का। कौन से लोग हो तुम? अरबों खरबों लेने के बाद भी
تمہاری ڈیمانڈ نہیں ختم ہو رہی کہ اور دو حلوین مزید نہیں ہے تو بجلی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ اس لیے ارباب اختیار بھی سن لیں، اقتدار بھی سن لیں کہ ان کی ریٹ ختم ہو گئی، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، کوئی ادارہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ سر بجلی کا محکمہ، جاؤ اس پہ روک ڈالو، کہو اس سے بلٹائن کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، لاؤ پیسے تو اتنے بھی تمہارے پر نکلتے ہیں، اتنے ارب دے دو، اتنے خرب دے دو، پتہ نہیں کس کو بیچی ہے انہی نے، کس کو بیچ دیا اس کو، اور ابھی اور کیا کیا بیچنے والے ہیں ابھی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تیار بیٹھے جتنے بھی پبلک انٹرسٹ کے ادارے ہیں ان کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے، آپ خبریں سن رہے ہیں نا، وہی سبز باغ دکھا کے جیسے کہ KSC کو بیچا تھا نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، ہوا، اس کے بعد جو تھی وہ بھی گئی، سنا ہے کہ تانبے کی تار بھی بیچ کے کھا گئے، وہ سارا ہو گیا سر۔ خیر مجھے نہیں معلوم، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہر ممبر سے بات ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہم بہت سنبھال کے چل رہے ہیں اپنے لوگوں کو نا، بڑے پیار سے لے کے چل رہے ہیں، اور ہمیشہ یہی ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ میرا خیال ہے اتنا پیغام کافی ہوگا، اس وقت بھی جا رہا ہے اور رات میں بھی چلا جائے گا اور کل ریپیٹ بھی ہو جائے گا، اور میرے چینل والے بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کے اینکر پرسن اور ان کے نیوز والوں کے چند منٹ میں نے بچا لیے، میں نے ان کا کام کر دیا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہی میں سے امام بنایا۔ میں پس منظر آیت کا کل بتا چکا کہ خاص طور پہ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے لیے، اس میں انبیاء کا ذکر نہیں ہے، اس میں ائمہ معصومین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اشارہ ہے جو بھی ان میں نیک لوگ تھے ہم نے ان کو پیشوا بنایا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں امام پیشوا کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ پیشوا کے معنی۔ کیوں بنایا؟ لما صبر، یہ صبر کرنے والے تھے، ان کا صبر بہت تھا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اب دیکھیے عام آدمی اگر صبر کی ایک منزل تک پہنچ جائے تو پروردگار اسے لوگوں کا پیشوا بنا دیتا ہے۔ بھائی میں نے پیشوا کہا، قرآن تو امام ہی کہہ رہا ہے نا، امامت عامہ آپ جانتے ہیں امام کہا گیا۔ جیسے چلیے ایک مثال اور دے کے سمجھاتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی شاید 71 میں آیت ہے بنی اسرائیل کی، آگے پیچھے ہو جائے نمبر تو میری معذرت قبول کر لیجیے گا، وہ اچانک جب کوئی آیت ذہن میں آ جائے تو میں چاہتا ہوں روکو نہیں، اس کو پڑھ لو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور قیامت کا دن جس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا ہے نا، ہر انسان کو۔ اب وہ جو آپ کے ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے نا، پھانس چکی رہتی ہے، یہ پھانسیں نکالنے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ ان چند دنوں میں ساری پھانسیں نکل جائیں گی، کہ وہ جو امام کے لفظ سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیوں لگا دیا، اس کے ساتھ کیوں لگا، سب صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن یعنی وہ دن ہر انسان کو پکارا جائے گا اس کے امام کے ساتھ، اٹھایا جائے گا اس کے، ہر انسان کو، مسلمان کو نہیں، شیعہ کو نہیں، سنی کو نہیں، اہل حدیث کو نہیں، دیوبندی کو نہیں، بریلوی کو نہیں، ہندو کو نہیں، عیسائی کو نہیں، یہودی کو نہیں، سب کو، ہر انسان، اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ بھائی چلیے آپ کہتے ہیں جن کا مذہب ہے ان کو امام ہوگا، جن کا مذہب ہی نہیں، جو ملحد ہے ان کا کیا کریں گے آپ؟ لیکن قرآن تو ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جو امام کے ساتھ نہ اٹھایا جائے۔ اب دیکھیے کتنی وسعت ہو گئی معنی میں، جو کل میں نے عرض کیا تھا، معنی پھیل گیا نا، معنی بڑھ گیا نا امام کا۔ یہاں پہ کیا معنی ہوا امام کا؟ یعنی جس کی دنیا میں تم پیروی کرتے تھے، جس کے پیچھے چلتے تھے، چاہے مذہبی امام ہو چاہے سیاسی امام ہو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کی پیروی کرتے تھے، جس کو فالو کرتے تھے، اسی کے پیچھے اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ نہیں چلے گا کہ ادھر کا امام کوئی اور، ادھر کا امام کوئی اور۔
منتیں ماننے کے لیے مولا امام، بےایمانیاں کرنے کے لیے وہ راشی امام۔ بس راشی کہہ دیا، باقی سب سمجھ لیجیے آپ، اس میں سب آ گئے، ہے نا؟ لوٹ مار کرنے والے جتنا گروہ تھا، جس قسم کا تھا، سب آ گیا نا۔ ادھر اس کی پیروی کر رہا ہے کیونکہ دنیا وہاں ہے، پیسہ وہاں ہے، ٹھیکے وہاں، ہے نا؟ آمدنی وہاں، پلاٹ وہاں، قبضہ وہاں۔ ماشاءاللہ یہ بھی تو ایک بڑا بزنس ہے نا، لینڈ گریبنگ، کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا؟ مجھے تو تلفظ بھی نہیں آتی کیونکہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے، تو اس لیے مجھے صحیح تلفظ ہی نہیں آتا چیزوں کا، لیکن ہے بھائی اسی کو کہتے ہیں جو یہ سب چل رہا ہے نا، تو لہٰذا لگ گئے ان کے ساتھ، سب لگ گئے۔ تو پھر امام کہاں گیا؟ کون ہوا امام؟ نعرے حیدری یا علی۔ ارے پیچھے تو جا رہا تھا لینڈ گریبر کے، پیچھے تو جا رہا تھا چور کے، پیچھے تو جا رہا تھا لٹیروں کے، پیچھے تو جا رہا تھا قاتلوں کے، ڈاکوؤں کے۔ وہ کہہ رہا ہے نعرہ حیدری، کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس کی پیروی کرتا رہا زندگی میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کو فالو کرتا رہا، جس کا اتباع کرتا رہا، بس۔ اب دو میں سے ایک بات، یہ جو میں نے مثالیں دی ذرا سخت ہو گئی نا، تلخ، چلیے بھی آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، تلخی ختم کیے دیتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، مولا کیسا امام ہے؟ کائنات کا امام ہے یا نہیں؟ نماز روزے کا امام ہے؟ بھائی نماز روزے کا امام تو وہ ہے جو میری مسجد میں ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کی عزت میں اضافہ کرے۔ میں کوئی تنقید تھوڑی کر رہا ہوں، برائی بھی نہیں کر، لیکن بتا رہا ہوں نا، امام ہے نا، وہ پیش امام ہے میرا، بھائی امام ہے وہ، اس کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، امام میں ماموم۔ کتابوں میں یہی پیش کا لفظ بھی نہیں ہوتا، امام ماموم لکھا ہوتا ہے کہ امامت یہ کرنے کی شرائط ہے، امامت کی شرائط یہ، امامت کی شرائط وہ، امامت کے ماموم کی شرط سب ہے نا، ایسا ہے۔ اب امام مولا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مولا کل، مولا ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں مولا کل، ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ ہر مسئلے کا حل ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ایک علم معاذ اللہ اسے آتا ہے دوسرا نہیں آتا، ایک میدان کا علم اور دوسرے میدان کا علم نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اتنی سی بات بس۔ ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ کہ دنیا میں بھی علی اس کا امام، آخرت میں بھی علی اس کا امام۔ اب سمجھ میں آئے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ادھر ادھر بھاگنے کا نتیجہ دیکھ لیا، خسرت دنیا والآخرہ، خود بھی تباہ ہو گئے، مردود قوم کو بھی تباہ کر دیا، خود بھی برباد ہوئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ کتنا سودا کیا عمر سعد والا لوگوں نے، یہ ملے گا یہ ملے گا، رے کی سلطنت ملے گی، جاؤ گو کھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں نا جو کہہ رہا ہوں؟ جاؤ گو کھاؤ، مل گیا سب، تمہیں کچھ نہیں ملا۔ یہی وہ سودے ہیں جس کے لیے علماء بتاتے ہیں تم کو، خبردار عمر سعد اب ایک فرد نہیں، کربلا کے بعد ایک کردار بن چکا ہے، کردار، ادھار اور نقد کا سودا۔ جس نے یہ دیکھا کہ جو مل رہا ہے یہاں لے لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، وہ پیچھے گیا پسرے ساتھ کے، اور جس نے کہا نہیں، جو یہاں مل رہا ہے دھوکہ ہے، جو وہاں ملے گا حقیقت ہے۔ ساری ہم بھی رکھتے ہیں، وہ خیبر صاحب نے تو بادشاہ خیبر میں رکھتے ہیں، محمد و علی، شبیر و شبر، فاطمہ زہرا، ارے ہم پنجتن جیسی سپر پاور بھی رکھتے ہیں۔ یا آسان سی بات سمجھا رہا ہوں، اور میرے سننے والے جانتے میں تو ایسی بات کرتا ہوں بھائی۔ میرے پاس تو اس زمانے میں جب فرعونیت کا ڈنکا بج رہا تھا، خدا کا شکر ہے اس وقت بھی میری زبان میں لغزش نہیں آئی تھی۔
یہ نہ سمجھنا آج کسی کو کمزور دیکھ کے بات کر رہا ہوں. جب کوئی بڑا طاقتور تھا نا اس وقت بھی یہ ایسے ہی بات کرتا تھا. یہ آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے کیوں؟ اگر امام ہے علی تو زندگی کے ہر شعبے کا امام ہے. یا پھر مان لو کہ بعض علوم علی کے پاس ہیں اور بعض نہیں ہے کسی میں ہمت. یوم ندعو کل اناس بامامہم. جس کی دنیا میں پیروی کرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جو اللہ کو نہیں مانتے ملحدین ہیں وہ بھی اپنے امام کے ساتھ. تو امام کا معنی دیکھا کیسا پھیل گیا ہے. مارکسسٹ برائی نہیں کر رہا میں, مارکسسٹ کی مثال دے رہا ہوں. مارکس کی برائی نہیں کر رہا میں, ہوگا اپنے اس کا, لیکن میں تو دینی بات کر رہا ہوں. جس نے مارکس کی پیروی کی مارکس کے ساتھ جاؤ. لینن کا اتباع کیا لینن کے ساتھ جاؤ. ماؤ کا اتباع کیا, نیلسن مینڈیلا کا اتباع کیا. بھائی سب لیڈر ہیں, میں ان کی برائی تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن یہ سیاسی لیڈر ہے نا. انہوں نے آزادی کی جنگیں لڑی ہیں, یہ انقلابات لے کر آئے. میرا لیڈر کون ہے بھائی؟ میں کس کے پیچھے جاؤں؟ کس کے پیچھے جاؤں؟ اسی کے پیچھے جاؤں گا نا جس کا راستہ امامت سے ملتا ہو. جو اپنے پیچھے نہیں امام زمانہ کے پیچھے چلنے کی دعوت دے وہ میرا پیشوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پیشوا امام معصوم تک تو ابھی میں آیا ہی نہیں. ابھی تو میں یوم ندعو کل اناس بامامہم کی بات کر رہا ہوں. وہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ امام سے مانا یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. امام معصوم مراد نہیں, جس کی پیروی کرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ایسی ہے نا. اب سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کہ کس کی پیروی کرنا ہے؟ جس کا راستہ امامت کا راستہ ہو. کون سی؟ وہ امامت خاصہ. جو اپنی طرف دعوت نہیں دیتا اس کی طرف دعوت دیتا ہے, اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دوں. ہزاروں شہید ہوئے آپ کے اسی ملک میں, اسی سرزمین میں ہوئے نا, یا جو بھی بے گناہ مارے گئے شہید ہوئے. دیکھیے اتنا تو یقین ہے نا کہ محبت محمد و آل محمد میں مارا گیا تو انہی کے ساتھ محشور ہوگا نا. یقین رکھو, یقین ہے بھائی, جس کی محبت میں جا رہا ہے اسی کے ساتھ تو جائے گا نا. کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص جو عشق نبی و آل نبی میں مار دیا جائے. عشق محمد و آل محمد میں بہت دکھ ہے پسماندگان کو, لیکن یہ تو یقین ہے نا کہ بھئی اور کسی چکر میں نہیں مارا گیا. لٹیروں کا ساتھی نہیں تھا, ڈاکوؤں کا ساتھی نہیں تھا, جھوٹوں کا ساتھی نہیں تھا, قبضہ گروپ کا ساتھی نہیں تھا. انصاف سے بتاؤ اگر ان کے ساتھ رہے اور مارا جائے, زور سے کوئی بھی نہ بولے, آہستہ آہستہ سب بولیں گے بھائی یہ جن کے ساتھ رہتا تھا بھی یہی ہونا تھا. کہتے نہیں کہتے؟ انصاف سے بتاؤ. فیصلہ آپ کریں گے, فیصلہ آپ کریں گے. میں تو مسئلہ سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے نہیں کہتے؟ چاہے آہستہ سے کہتے ہیں رہتا تھا ان کے ساتھ تو یہی ہوگا نا. پھر تو بس کم سے کم ادھر کوئی یہ تو نہیں کہے گا اگر حسین کے نام پہ مارا جاؤں گا, مار دیا جاؤں گا, خدا کی قسم پوری قوم فخر کرے گی نا ہمارا شہید ہے. ٹھیک ہے, دکھ ہوگا, غم ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. غم کیوں نہیں ہوگا؟ حسین نے غم نہ منایا ہوتا بچوں کا تو ہم بھی نہ مناتے. بھائی روئے ہیں نا سب, اہل بیت نے منایا. غم کی بات نہیں, غم تو ہوگا لیکن کم سے کم احساس ندامت تو نہیں ہوگا. یہ چھپاتا پھر ایک تعویلیں کرتا بھی نہیں, یوں نہیں تھا, یوں تھا, جیسا بھی تھا. کبوتر با کبوتر, باز با باز, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. جو شاہین ہوگا, باز ہوگا, وہ شاہینوں کے ساتھ رہے گا. اور جو چڑیا ہوگا, کوا ہوگا, کبوتر ہوگا, وہ اسی ٹولے میں رہے گا. یعنی جس کی جیسی فطرت ہوگی اسی جھنڈ میں ملے گا. تو اگر فطرت حسینی ہے تو حسینیوں میں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلے تو سمجھے. زندہ زندہ زندہ
بڑھائے بات. اب امام کا معنی آ گیا، یہ آ گیا. اب آئیے اور امام کیا 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 کہا گیا، کیا کس کس چیز کو کہا گیا. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً. دو جگہ آیا ہے، سورہ ہود میں بھی ہے آیت کا یہ حصہ اور سورہ احقاف میں بھی ہے. ایک جگہ 17 نمبر آیت ہے، ایک جگہ 12 نمبر آیت، ہود اور احقاف. یہی کا یہی آیت کا اتنا حصہ. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً. اور اس سے پہلے وہ جو موسیٰ کی کتاب تھی نا، وہ بھی امام تھی. کتاب کو کیا کہا گیا؟ وہ جیسے کل میں نے تشریح کی تھی، وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس میں گھبرانے کی بات تھوڑی ہے، دیکھا جائے گا نا کہ کہاں کس معنی میں. تو یہاں امام کس معنی؟ ہدایت کے معنی میں، کہ موسیٰ کی کتاب جو تھی وہ بھی ہدایت ہی ہدایت تھی، رحمت تھی اور پیشوا تھی، یعنی ہادی تھی، یعنی رہنما تھی. امام بے معنی رہنما. آ گیا. اب آئیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فقاتلوا ائمة الكفر انہم لا ایمان لہم. کفر کے ائمہ سے قتال کرو، لڑو، جنگ کرو. فقاتلوا ائمة الكفر. امام وہی ائمہ آ گیا نا، یعنی کفر کا بھی امام ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ جیسے میں نے مثال دی تھی شداد، فرعون، ان سب کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ائمۃ الکفر. یہ کس کے ائمہ ہے؟ کس کے امام ہے؟ اب پریشانی دور ہو گئی کہ لفظ امام میں بحث تھوڑی ہے. ان کی کوئی قسم کا اعتبار نہیں ہے، ان کی قسم کا اعتبار نہ کرو. لعلہم ینتہون، ان سے لڑو، یہاں تک لڑو کہ یہ باز آ جائیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر. یہ کفر کے امام ہیں ان سے لڑو. تو دیکھیے امام کا معنی آ گیا، یہاں تک آ گیا. اب آئیے خاص معنی کہاں سے لائیں؟ یہ تو عام معنی بتا دی نا میں نے. کافروں کا بھی امام ہے، عام آدمی کا بھی امام، کوئی امام کے بغیر نہیں. کتاب امام، یہ سب میں نے بتا دیا آپ کی خدمت. اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے مضمون کے حساب سے چلنا ہے بس. یہ امامت خاصہ کیا ہے؟ امامت خاصہ کیسی؟ کیسے تلاش کیا جائے؟ کسی بھی کے ساتھ امام کا لفظ لگ سکتا ہے، کوئی حرج تھوڑی ہے. لگا دیتے ہیں لوگ، لگاتے ہی نہیں لگاتے. پوری تاریخ بھری ہوئی امام فلاں امام فلاں امام فلاں امام فلاں. وہ ہمارے یہاں کیونکہ رائج نہیں تھا، اس لیے لوگ تھوڑے عرصے کے لیے پریشان ہو گئے. ارے یہ کیسے امام کہہ دیا؟ ارے امام کیا 13 ہوتے ہیں؟ یہ بھائی 15واں معصوم کا نہیں بھائی، نہ کوئی 13 امام، نہ کوئی 15 امام، نہ کوئی 15 معصوم. آپ کو نہیں معلوم تھا نا، وہاں تو رائج ہے. وہاں تو یہ آیت اللہ موسیٰ صدر کو کیا کہتی ہے ان کی قوم؟ شہید آیت اللہ موسیٰ صدر کیا کہتی ہے ان کو؟ امام موسیٰ صدر کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ لو جی 14 امام ہو گئے. آیت اللہ خوئی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتابیں جتنی چھپ رہی ہیں جا کے دیکھ لیجیے کیا لکھا؟ امام الخوئی. لو ہی 15 امام ہو گئے. ارے خدا کے بندے، کہاں شعور ہے؟ ابھی تک وہیں پڑے ہوئے ہو. ایک عام معنی بتا رہا ہوں نا، کہ کسی کے بھی ساتھ جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوگا، وہاں رواج لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ لفظ امام. امام فلاں، امام فلاں، امام راضی، یہ سارے لگے نہیں لگے؟ سب کے ساتھ لگے ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے. امامت خاصہ کیا ہے؟ اس کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. یہ امامت عامہ جس کی میں نے قرآن سے مثالیں دے دی کہ تو کوئی حرج نہیں. ہاں درست ہے کہ ہمارے یہاں نہیں تھا تو ہمیں نیا لگا. وہاں تو تھا کب سے. وہ کب معصوم مانتے ہیں؟ نہیں. جب دیکھ رہے ہو کہ جنہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ خود راستہ اپنا نہیں دکھا رہے، اماموں کا راستہ دکھا رہے ہیں. اگر انہیں تائید نہ ہوتی تو آج سامراج اس طرح اپنے زخم نہ چاٹ رہا ہوتا. استعماری طاقتوں کو اگر کسی نے للکارا ہے نا پوری دنیا میں، اور کسی نے ان کو ذلت ان کے نصیب میں لکھی، تو کون؟ وہ یہی نائبین امام جن کو یہ گلیوں چوباروں میں بیٹھ کے جاہلوں کا ٹولہ 2 انچ کی زبان کھول کے بڑ بڑ کیا کرتا ہے. تمہیں احساس ہے کس نے عزت دی ہے؟ آج اگر ساری دنیا میں عزت ہے تو کس کی وجہ سے؟ یہ نائبین امام جنہوں نے سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی، آنکھیں
پھوڑ دی اس کی، نکال لیا۔ خبردار جو اسلام کی طرف قدم بڑھایا ہوگا، جب ساری دنیا سرنڈر کر رہی تھی اس وقت یہ قیام کر رہے تھے، قوم سجدے میں جا رہی تھی، ہمارے علماء قیام کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہے اتنا معصوم آسان نہ سمجھنا۔ اب آئیے علامات، ان کو دیکھ کر ہی تو پہچانا جائے گا کہ جب یہ ایسے ہیں تو امام معصوم کیسا ہوگا۔ دشمنی کی سمجھ میں آ گئی وجہ؟ یاد رکھنا میرے بچوں، چاروں طرف سے یلغار ہے، یلغار عقائد پر، یلغار، بستیوں پہ آبادیوں پہ حملہ آور ہو گیا دشمن، سمجھ گیا کہ جان سے مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا کب؟ جب ان کے طاقت کے سرچشمے پہ ضرب لگاؤ۔ طاقت کے سرچشمے دو ہیں، آپ کے یاد رکھیے گا، دو، ایک عزاداری، ایک مرجعیت۔ سمجھ گئے؟ اس میں بھی نئے نئے کام کہنا نہیں چاہتا، لیکن سمجھ رہے نا کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ادھر بھی اس کے خلاف، مگر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اطمینان رکھیں، لیکن وہ بات تو کر لیں جو بھی کرنے جا رہے ہیں۔ امامت خاصہ کیسے؟ کون ہے وہ امامت خاصہ؟ پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آج پھر وہ آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور جواب میں ملا ہاں ملے گی، ملے گی، لیکن سب کو نہیں ملے گی۔ لا ینالو عہد ظالمین، ظالمین سے عہد پورا نہیں ہوگا، جو اس قابل ہوگا۔ امتحانات دینے کا کیا مطلب ہوا؟ جب وہ بنی اسرائیل کے نیک ترین انسانوں کو صبر کی وجہ سے، امتحانات میں ثابت قدمی کی وجہ سے، امامت عامہ کے لیے کتنا صبر، کتنے امتحان، تو امامت خاصہ کے لیے بتایا نا کہ امامت خاصہ میں ابراہیم ان مقامات تک پہنچے کہ ہر منزل کو طے کرتے چلے گئے، ہر امتحان کو طے کرتے چلے گئے۔ اس لیے اس امامت خاصہ کی اہمیت ہے کہ یہ امامت بغیر امتحانات کی تمام منزلیں طے کیے نہیں دی جاتی، یعنی اس امامت کے لیے دیکھا جائے گا اہلیت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم بنا رہے ہیں، اللہ بنا رہا ہے۔ جب اللہ بنا رہا ہے تو یہ ہے میدان امتحان کا، آ جاؤ بھائی۔ کوئی کہیں تک گیا، کوئی کہیں تک گیا۔ جناب ایوب کا صبر مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حد تک گئے جناب ایوب، اس کے بعد جب ناموس کو بازار میں جانا پڑا، بہت احتیاط سے پڑھ رہے ہیں، انبیاء کا معاملہ ہے، بہت نازک ہوتا ہے، بہت حساس۔ تمام پڑھنے والوں کو نصیحت بھی کر رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی ایسی ویسی روایت دیکھو تو ضروری نہیں ہوتی کہ وہ پڑھ دی جائے، نہیں، ایسا نہیں، وہ معصوم ہیں انبیاء سب۔ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا، تمام انبیاء معصوم ہیں، نہیں ہو سکتی ان سے کوئی کوتاہی نہیں۔ لیکن قصص انبیاء میں جو واقعات لکھے نا، میں نے اس کو ایک جملے میں اشارہ کر دیا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ، سب میں نے پڑھے بھائی۔ کوئی کہے نا کہ صاحب آپ نے یہ کیا کہا، فلاں جگہ تو یہ لگا، تو میں نے عرض کر دیا نا میں نے پڑھے ہیں، لیکن میں نے ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک جملہ استعمال کیا کہ بات اتنی ہوئی کہ آخر میں ناموس کو بازار میں جانا پڑا، جو سب کی جگہ مشترک ہے، بس وہاں آپ کا صبر ختم ہو گیا، یعنی انتہا، بس معبود میری بیماری کو ختم کر دے میرے معبود۔ اللہ نے کہا ختم ہو گئی، جاؤ۔ اے میرے پیارے بندے، اے میرے نبی ایوب، آپ تو بڑے صابر نکلے، آپ تو صابر بندے ہیں۔ صابر کہا ایوب کو جناب، اور صبر ایوب ضرب محاورہ بن گیا نا، جائیے، چھوڑ دیا آپ کو، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا نا، یعنی ایک منزل تھی جہاں پہنچ کے رک گئے۔ ابراہیم کہیں رکے؟ ابراہیم نے کہیں قیام کیا؟ نہیں،
جو امتحان سامنے آیا، بیوی بچوں کا امتحان سامنے آیا، بیوی کو صندوق میں بند کرنا پڑ گیا، سب کچھ کیا، پیچھے نہیں ہٹے. کیوں؟ خلیل خلیل خلیل. اللہ کے دوست کی منزل ایسے تھوڑی ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ملتی اللہ کے دوست کی. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امامت خاصہ کے لیے امتحانات کا میدان. تو بس جناب ابراہیم سے جب یہ وعدہ کیا گیا کہ یہ امامت خاصہ جو آپ کو دے رہا ہوں آپ کی ذریت میں بھی دوں گا، لیکن سب کو نہیں دوں گا، جو ظالمین ہوں گے ان تک میرا عہد نہیں پہنچے گا. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ امامت خاصہ کہاں پہنچی؟ اولاد ابراہیم میں. کہاں پہنچی؟ اولاد ابراہیم میں. تو تلاش کرو نا اولاد ابراہیم میں، ذریت ابراہیم میں، ذریت اسماعیل میں، کہ کون شخصیت. یاد رکھنا جناب اسماعیل سے لے کر جناب پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں، درمیان میں کوئی نبی نہیں. جناب اسماعیل کی ذریت کی بات کر رہا ہوں، جناب اسحاق کی نہیں، وہاں تو بنی اسرائیل ہیں، 70,000 انبیاء تقریباً ہیں لگ بھگ. میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، کوئی نبی نہیں درمیان میں، کوئی نبی نہیں. پیغمبر ختم مرتبت وعدہ کیا ہے؟ آپ کی ذریت میں دوں گا، آپ کی ذریت میں. یہاں کوئی نبی نہیں ہے. اسماعیل کے بعد کتنا ہی وقفہ ہو، 3000 سال، 4000 سال، ذریت تو وہی آئی ہے نا. کہاں تک آئی ذریت؟ پیغمبر ختمی مرتبت تک. تو اب اور کہیں نہ جاؤ، تلاش کرو کہ ذریت امامت خاصہ ہے کہاں. ذریت ابراہیمی میں وہ کون ہستی ہے جو اسماعیل کے بعد وارث قرار پائی؟ درمیان میں کسی امامت کا ذکر ہے ہی نہیں، کوئی امام نہیں. بنی اسرائیل کا وہ الگ ہے، وہ الگ چیپٹر پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. جناب اسحاق کی اولاد میں ان کے لیے بتا دیا کہ کون سی ان کو تھی امامت، وہ میں نے بتا دیا. جس کی آیت کو میں سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ائمہ، بتا دیا نا وہاں بھی امامت ہے، لیکن یہ والی ہے، یہ والی امامت ہے. یہ خاصہ امامت کہاں گئی؟ اب جا کے تلاش کرو نا کہ کہاں ہے وہ امامت. تو اب آئیے علامات آج بیان کریں گے، کل تشریح کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے مطالب ہیں بھی انشاءاللہ. زندگی شرط ہے، آپ کو دیتے چلے جائیں گے ہر روز کچھ نہ کچھ مطلب، تاکہ آخر تک پہنچتے پہنچتے کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ امامت خاصہ ہے کیا، امام معصوم ہے کیا، کیوں ضروری ہے، کیوں فلسفہ وجودی کیا ہے امام کا. چلیے 2 جملے تو آپ کو دے ہی دیں آج. فلسفہ وجودی کیا ہے بھائی؟ کیوں امام، کیوں امام، کس لیے امام؟ بھائی اگر دین کی ضرورت ہے، دین کے لیے ضرورت ہے، ایک اور نبی آ جائے. بھائی بہت سارے نبی بھی تو ایسے آئے نا جو اپنے سے ما قبل شریعتوں پہ عمل کرتے رہے. جناب نوح کے بعد شریعت نوح چلتی رہی نا، انبیاء آتے رہے اسی شریعت نوح کو چلاتے رہے. جناب ابراہیم کے بعد وہ شریعت چلنا شروع ہو گئی. جناب موسیٰ کے بعد وہ شریعت، انبیاء آتے رہے مگر شریعت وہی تھی. تو نبی تھے نا، تو بھئی اس رسول کے بعد بھی نبی آ جاتے جو اس شریعت کو لے کے چلتے رہے. نہیں نا، خاتم النبی، یہ ہمارا عقیدہ. کوئی نبی. تو پھر فلسفہ وجودی کیا ہے؟ امامت کیوں، کس لیے امامت؟ فلسفہ وجودی کیا ہے امامت کا؟ یاد رکھنا، کل میں نے عرض کیا تھا یہاں یا کہیں اور کہ دین بنانا رسول کا کام نہیں ہے. رسول دین بنائے گا نہیں، رسول کا کام ہے دین پہنچانا. جیسا آئے گا اپنی مرضی نہیں، اس میں اپنی مرضی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. اپنی مرضی سے کیسے بات کرے گا؟ یہ جو بات کرے گا وہی کی زبان میں بات کرے گا. اسی لیے جو آتا رہا وہی تو پہنچایا ہے نا رسول نے. اگر اپنی مرضی ہوتی تو رسول اتنی تاخیر کیوں کرتا؟ 18 ذی الحج تک، 18 ذی الحج ہجری 10 تک کیوں انتظار کرتا بھائی؟ پہلے سال ہی بتا دیتا من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم کہ مولا ہے علی ہے نا؟ مولا معلوم ہے نا. کیوں؟ وہ جو میں نے بات کی کہ نہیں، اپنی مرضی سے معلوم ہے، مگر جب حکم آئے گا اللہ کا، جب ساری امت جمع ہوگی ایک جگہ
جب اللہ کا رسول اعلان کرے گا تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ 1.25 لاکھ راوی، کتنے راوی؟ 1,24,000 راوی ہیں، ہر حدیث کے ساتھ گڑبڑ ہوئی یہی بچی ایک۔ ہاں بھائی مطلب ادھر ادھر کر سکتے ہیں، مفہوم میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، لیکن حدیث میں کسی کو انکار نہیں، مخالف ترین کو کہتے ہیں ہاں کہا تو ہے، نہیں مطلب یہ تھا، مطلب جو بھی تھا وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ مطلب کیا تھا اور تیرا مطلب کیا ہے، لیکن حدیث تو ہے نا بھائی۔ اور ہمارے بھائیو یقین جانیے، میں نے ایسے ایسے مقالے پڑھے ہیں، ایسی تقریریں سنی اپنے برادران مکتب کے کچھ علماء کی کہ میں حیران رہ گیا اس حدیث غدیر کے، نہ صرف دفاع میں بلکہ ثبوت ثابت کیا کہ ولایت کون سی ولایت ہے علی کی۔ تو اب اپنی مرضی تو نہیں ہے نا، جو رسول کا کام کیا ہے؟ دین پہنچانا۔ فلسفہ وجودی امام کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیا دین لائے گا، اپنی شریعت لائے گا؟ نہیں، امام کا کام بھی نہیں۔ امام کا کام ہے وہ دین جو آیا ہے، جو مکمل ہوا ہے، اس دین کو بچانا۔ یعنی جب دین پر وقت پڑے گا، امامت سامنے آئے گی، تو یہ کربلا کے میدان نے بتایا تھا کہ حقیقی امامت ہے کون سی، کہ جب دین خطرے میں پڑے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ امام کا کام یہ ہے کہ چاہے تنہا ہو دین کو ایسے بچائے گا کہ قیامت تک کے لیے اس پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ لبیک حریت محمدی کا اعزاز ہے۔ بھائی بات یہ کہ پڑھائے گا کون؟ یہ تو طے ہے نا کہ سب کریں گے امام مہدی پڑھائیں گے، تو بھائی اس میں جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے؟ امام مہدی مقتدی ہوں گے، جناب مسیح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، یعنی آخر میں بھی اللہ کے دین کو بچانے کون آئے گا؟ شریعت محمدی کو بچانے کون آئے گا؟ امام۔ یہ فلسفہ وجودی امام کا، دین کی حفاظت امام کا کام، بنانا نہیں۔ آج ماشاءاللہ ترقی ہو گئی جی، اپنی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ ہو چکا، جس سے بھی تعلق رکھتے ہو 4 آدمی بیٹھتے ہیں عقیدہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دو دین میں، جیسے معاذ اللہ پتہ نہیں کوئی دیگ پک رہی ہے، یہ ڈال دو یہ نکال دو، معاذ اللہ خاکم بدہن۔ 1000 استغفار کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات آپ کو، اور مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈال دو بھائی، اچھا لگ رہا ہے، دل کو اچھا لگ رہا ہے، ڈال دو، یہ نکال دو، بڑا سخت ہے بھائی معاملہ، یہ نکال دو۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ اتنا تو سمجھتے ہیں آپ جو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں تک میری نگاہ ہے دنیا میں وہاں یہی ہو رہا ہے۔ عبادتوں کو فیسٹیول بنانے کی کوشش، عبادت ہے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ نیت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نیت کیا، بلکہ اگر آپ کوئی عقد کہتے کر رہے ہیں نا، معاملات میں آپ کے دل میں کیا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، لکھنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، بھائی لکھو، معاہدہ کرو، مکاتبہ کرو، چاہے دل میں نہ ہو لیکن لکھو، نہیں لکھو گے تو تم قصوروار ہو، کل کو نقصان ہو جائے تو لکھو، مکاتبہ کرو، لکھا پڑ ہے نا۔
اس کو کہتے ہیں معاملات. یہ کیا ہے؟ معاملات. اس میں لکھنا پڑھنا چلے گا. عبادات میں، نماز میں نہ بولیے نماز دل سے، آپ اس زبان سے نہ بولیے. آپ وہ تو بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے نا، ہمیں بھی یاد کرائی تھی. آج تک عادت پڑی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی واجب قربتاً الی اللہ، حالانکہ نہ کہوں تو کوئی حرج تھوڑی ہے. نیت کیا ہے؟ جب میں وضو کرنے جا رہا ہوں وہ نیت میری وہاں سے شروع ہو گئی. کائے کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہوں بھائی، وضو کرنے جا رہا ہوں. ظہر کے لیے اٹھا ہوں، وضو کر رہا ہوں. پورے میری توجہ ہے نا، میرا قلب ہے، دل، ہاں بھائی میں ظہر کی نماز پڑھوں، یہ نیت ہے. کیوں؟ یہاں کہنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہاں لکھنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ کیوں؟ معاملات کا تعلق ہے تمہارا دوسرے انسان کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ معاملہ 2 میں ہوتا ہے نا، مکاتبہ 2 میں ہوگا، عقد 2 میں ہوگا، میثاق 2 میں ہوگی یا 2 سے زیادہ میں. معاہدہ ہے نا، چاہے نکاح ہو 2 کے درمیان ہے. یا تو لکھو، بولو زبان سے قبول، لکھو، وکیل بناؤ. ہے کہ نہیں ہے؟ ہے ایسا. اس لیے یہاں کیونکہ بندوں کا آپس کا معاملہ ہے، جھوٹ نہ بولے کہیں ایک دوسرے سے لکھ لو، لکھا ہوا ہے، دستخط کیے ہوئے تمہارے، ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز میں اللہ نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں کہو، نہیں لکھو. روزے میں نہ کہو. دل میں کیوں؟ دل میں نیت کا تعلق کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے. عبادتوں کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اللہ سے تو انما الاعمال بالنیات. دو تاریخ اور کہہ کے چلا ہے کہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، بقا کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں. اور کربلا میں بھی اعلان کیا لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اے میرے جد کے دین ہے، میرے نانا کے دین، اگر تو نہیں قائم رہ سکتا، یعنی اگر تو نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں، تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کر دو. یہ ہے امام. علامات پہ انشاءاللہ زندگی کر آ جائیں گے، لیکن وقت پیش نظر ہے. آپ جانتے ہیں کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے کا جانا ہوتا ہے. وقت پیش نظر، بس آج پہنچ گئے حسین 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچ گیا. اور یاد رکھیے گا کہ ابھی 72 نہیں، ابھی زیادہ ہیں، کئی سو ہیں، کئی سو. بلکہ جب مکے سے چلے تھے تو 3-4 ہزار تھے. لیکن جیسے جیسے راستے میں حسین کے عزائم معلوم ہو رہے تھے نا، رات ہوتی تھی نکل جاتے تھے، خیمے خالی. صبح اٹھے تو نہ معلوم کتنے خیمے خالی یا لپٹے ہوئے گئے. لیکن پھر بھی کربلا تک چند 100 لوگ پہنچ گئے. سختیاں بڑھیں اور لوگوں نے جانا شروع کر دیا. جانتے ہیں نا آپ، ایسا نہ سمجھے کہ کوئی نہیں گئے. بھائی 9 محرم تک گئے لوگ. آپ کہاں ہیں؟ پڑھ لیجیے تاریخ. کوئی آپ کو نہ پڑھائے نہ سنائے تو میں قصوروار تھوڑی ہوں کوئی، مجھے تو معلوم ہے کیسا ہے. کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بعض بتا کے گئے، بعض بغیر بتائے چلے گئے. مولا لڑ نہیں سکتے، اچھا جاؤ. مولا نے کیوں روکا؟ کہیں نہیں روکا، جاؤ جس کو جانا ہے چلے جاؤ. ایسا ہے. 2 محرم کو کئی سو لوگ ہیں. اب جو روایت ہے اس کو ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے. جب یہاں پہنچے ہیں نا اس سرزمین پر، جانتے ہیں حسین کہ منزل آ گئی، جانتے ہیں، لیکن نہیں، سب پہ حجت تمام کرنا ہے. لہذا وہ واقعہ پیش آیا کہ جس اسب پہ آپ سوار ہیں وہ آگے نہیں بڑھتا. اب معصوم اذیت تو نہیں دیتا نا حیوان کو، کہ دوسرا کوئی ہوگا تو چھڑی سے مارے گا، چابک مارے گا، کچھ معصوم کو نہیں کرے گا ایسا. معصوم نے سواری بدل دی، بھائی دوسری سواری لاؤ، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بدل لی، وہ بھی آگے نہیں بڑھے. کہتے ہیں، نقل کیا جاتا ہے کہ حسین نے 7 سواریاں بدلی، 7، کوئی آگے. اب حسین نے کہا کہ آس پاس کوئی بستی ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کے لوگ رہتے ہیں، جاؤ بلا لاؤ. پیغام گیا، سب مرد عورتیں بچے سب آگے سن کے کہ فرزند رسول آئے. عقیدت اور ہے، جان قربان کرنا اور ہوتا ہے نا. یہ سب باتیں ذہن میں رکھا کیجئے. محبت الگ ہے،
اور عشق میں قربانیاں دینا، وہ بھی حسین کے اور علی کے، وہ الگ منزلیں ہیں، وہ الگ منزلیں ہیں۔ آ گئے، جمع ہو گئے۔ حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ نام بتانے سے سب گریز کر رہے ہیں، شط الفرات، ماریا، نینوا، نہ معلوم کتنے نام بتا دیے۔ کربلا کے نام بھی بہت سارے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، بہت سارے نام ہیں کربلا کے۔ اور کوئی نام، ہر نام کے بعد حسین پوچھتے تھے اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام۔ آخر کسی نے دبے لفظوں سے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ پھر جلدی سے کہا مولا ہماری آپ سے التجا ہے کہ یہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہ کیجیے گا، یہاں سے چلے جائیے، جتنی جلد ہوئی سرزمین چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیا جائے؟ کہ ہم سنتے چلے آئے ہیں اپنے بزرگوں سے، ہمارے یہاں یہ چلا آ رہا ہے قول کہ کوئی نبی یا نبی زادہ اس زمین سے خوش نہیں گیا، تکلیف دے کے بغیر نہیں گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس جو ہی حسین نے سنا کربلا، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اتر آئے سواری سے۔ یہی ہمارے خیموں کے لگنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے حیوانوں کے باندھے جانے کی جگہ ہے، یہی ہم مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور یہیں سے روز حشر اٹھائے جائیں گے۔ عباس خیمے لگا دو، اتارنا شروع کر دیا مال و اسباب۔ انصار حسینی نے اچانک فضا پہنچی، کہا آقا زادے شہزادی نے یاد کیا ہے، سلام بھیجا۔ آئے، ہماری کے پاس آئے ثانیہ زہرا کی بہن بھائیوں میں سلام جواب ہوا، اور فرماتی ہیں ثانیہ زہرا بھیا جتنی جلد ہو سکے یہ جگہ چھوڑ دیجیے، جب سے یہاں آئے ہیں اس مٹی سے آپ کے لہو کی بو آتی۔ حسین فرماتے بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی ہمارے حیوانوں کے باندھے جانے کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارے مزار بنیں گے، اور یہیں سے روز حشر ہم اٹھائے جائیں گے۔ وہ منزل آ گئی جس کا وعدہ تھا حسین کے ساتھ، اس منزل تک پہنچ گیا حسین، واپس آئے۔ کس کی زمین ہے یہ؟ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہماری ملکیت ہے۔ کہا تمہاری ملکیت؟ میرے ہاتھ فروخت کر دو، مولا فرزند رسول ہم آپ کو ویسے ہی دیتے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، زمین دو۔ سودا ہوا، وہ روز کی قیمت یعنی جو عرف عام میں جو اس وقت کی قیمت تھی وہ طے ہوئی 60,000 درہم۔ حسین نے قیمت ادا کر دی، مکاتبہ ہو گیا، لکھ دیا گیا یہ زمین حسین ابن علی کی ہے۔ دیکھا آپ نے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ حسین لڑنے آئے تھے، حسین اپنے گھر میں تھا، اپنی زمین میں تھا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دوسرے کی زمین پہ آ کے جنگ کی۔ جانتے تھے حسین کیا ہونے والا ہے، لہٰذا لے لیا۔ اب دنیا حکمت حسین کی، کہاں تک حسین دیکھ رہا ہے قیامت تک۔ خرید لی زمین، کہا کہ دیکھو یہ زمین میری ہو گئی، میں نے ہدیہ تو اس کی قیمت تمہیں دے دی، جی دے دی۔ کہا اب یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں واپس، 3 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطوں کے ساتھ میں تمہیں واپس دیتا ہوں، یہ تمہاری زمین، لیکن 3 شرطوں کی پابندی کرنا۔ کہ فرزند رسول آپ حکم فرمائیے۔ کہ دیکھو تھوڑے دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو تو دفنائیں گے، ہماری لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، دیکھو ہماری لاشیں دفنا دینا۔ سر جھکا کے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ مولا ہم ایسا کریں گے۔ کہ اچھا دیکھو اس زمین پہ زراعت نہ کرنا، کھیتی باڑی نہ کرنا۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی حکمت ہے حسین کی۔ کیوں آج تک کربلا میں، وہ جو مخصوص کربلا، اب تو کربلا صوبہ ہے نا بہت بڑا، نہیں وہ کربلا مخصوص، اب کھیتی باڑی کوئی نہیں کر سکتا، پھول وول لگانا اور بات ہے۔ کیوں؟ حسین کی زمین ہے، حسین نے لیے۔ دیکھا آپ نے اگر کھیتی باڑی ہوتی تو ہر موسم میں زائرین آتے کہ نہیں آتے؟ سردی میں بھی آتے، گرمی بھی آتے، محرم سردی میں بھی آتا، چہلم گرمی میں بھی آتا، آتے کہ نہیں آتے؟ اگر وہاں کھیتی باڑی ہوتی تو لوگ الزام دیتے کہ حسین کے زائرین کھیتیاں روند کے چلے جاتے ہیں، کھیتوں کو تباہ۔ اب حکمت سمجھ میں آئی کیوں کہا حسین نے؟
خبردار، میری زمین ہے، میری ملک ہے، میری جاگیر ہے، اس پہ کھیتی باڑی نہیں کرنا، نہیں کرے. کہ سنو، ہمیں دفنانے کے بعد ہماری قبروں کے نشان بنا دینا. ایک زمانے کے بعد ہمارے زائرین آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھ لے.